बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। कल से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस तस्नीम हैदर शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ लंदन में, और उसके बाद एकदम से पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे एकदम एक तूफ़ान आ गया, सवालात की बौछार शुरू हो गई। कुछ क्वेश्चन उठे, कुछ इतराज़ात हुए, कुछ उसको इनकार कर रहे थे, कुछ उसका इकरार कर रहे थे। PMLN के जो हमायती या PMLN के अपने बाज़ स्पोक्स पर्सन जिस तरह के मरियम औरंगज़ेब हैं, इन्होंने या लंदन से भी बाज़ लोगों ने कहा कि जनाब उनका तस्नीम हैदर का कोई भी PMLN से ताल्लुक़ नहीं है, जबकि PMLN से ताल्लुक़ के बारे में तस्नीम हैदर अपने बयानात के ज़रिए बहुत कुछ बताता रहा, जिससे अंदाज़ा हुआ कि उसका ताल्लुक़ काफ़ी पुराना है। और उसने बहुत सारी वजाहतें फिर बाद में दी, लेकिन हुआ ये कि आज सुबह उसके टेलीफोन पे कोई जवाब नहीं आ रहा था, टेलीफोन से किसी का भी रब्ता नहीं हो रहा था। तारिक चौधरी जो कि उसको पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके आए, मेरा ख़्याल है वो गालिबन बोल न्यूज़ के वहाँ पे हैं ब्यूरो चीफ, तो तारिक चौधरी लेके आए थे उसको पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब तारिक चौधरी साहब के भी वो हाथ नहीं आ रहा था। तस्नीम हैदर तो बाद में पता चला कि तस्नीम हैदर के साथ रब्ता हुआ अमजद चौधरी साहब का, जो कि चैनल 5 के ब्यूरो चीफ हैं लंदन के। उन्होंने जब रब्ता किया तो फिर उसने बताया तस्नीम हैदर ने कि मैंने अपने टेलीफोन वगैरह बंद किए हुए थे, सारी रात मैं लोगों को सवालात के जवाबात देता रहा, इंटरव्यूज़ वगैरह हुए, जिसकी वजह से मैं थका हुआ था और फिर मैं दिन को सोया रहा, और इस वजह से मैं टेलीफोन वगैरह अटेंड नहीं कर रहा था। तो ये अमजद चौधरी साहब ने उससे सवालात किए और उन्होंने कहा कि ये आप जानते हैं लंदन के कवानीन यहाँ सख्त हैं, आपके ऊपर हत्ता के इज़्ज़त का दावा और झूठे इल्ज़ामात का दावा करने के लिए कहा गया है। नून लीग के 3 लोग हैं जो कि दावा करने के लिए तैयार बैठे हैं, जिसमें नासिर भट्ट वगैरह हैं, और आपकी कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो उस पर कब्ज़ा हो सकता है या वो आपको हर्जाना मांगेंगे। तो तस्नीम हैदर ने कहा कि प्रॉपर्टी वगैरह तो थोड़ी बहुत है, कारोबार भी है यहाँ पे, वो मसला नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अदालत में जाएंगे नहीं, ये अगर जाएं तो शवाहिद फिर सामने आने शुरू होंगे, फिर तो मैं खुल के सब कुछ सामने लेके आऊँगा। उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा तस्नीम हैदर ने कि मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं, सबूत हैं। पता नहीं किस किस्म के शवाहिद हैं, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाना तो शायद मुश्किल हो, क्योंकि सुनने में यही आया है कि मियाँ साहब के पास जब ये जाते थे लोग मिलने के लिए तो टेलीफोन बाहर रखवा लिया जाते थे। लेकिन उसने अपना ताल्लुक़ साबित करने के लिए ये बताया तस्नीम हैदर ने कि मैं मुख्तलिफ़ वक्तों पे इनके हुसैन नवाज़ के दफ्तर के बाहर मैं एड्रेस भी करता रहा हूँ, क्योंकि मैं स्पोक्स पर्सन था, मैं सवालात के जवाब लोगों को देता रहा हूँ। जब मोहतरमा कुलसूम नवाज़ बीमार थी तो एक दफ़ा मैं मरियम नवाज़ को ड्राइव करके भी लेके गया हूँ। उसने बहुत सारी चीज़ें बताईं। फिर ये सवाल किया गया कि अगर आपके ताल्लुकात इतने थे तो फिर अचानक हुआ क्या कि आपने ये फ़ैसला किया कि आप पब्लिक में आके ये बात करेंगे और पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। तो उसने कहा कि इस पार्टी की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिमिनल होती जा रही थी, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में कई लोग और भी इससे बचना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं सकते, इसलिए कि वो इनके मामलात में काफ़ी सारा आगे जा चुके हैं। और ख़ुद अपना उसने कहा कि मेरे छोटे बच्चे हैं यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी साजिश का हिस्सा बनूं और कल मेरे लिए मुश्किलात हों। बहरहाल उन्होंने कानूनी नोटिस को वेलकम किया, उन्होंने कहा जी करें ये। रही बात ये कि अदील शाह वगैरह जो यहाँ पे हैं, परवेज़ इलाही साहब के गालिबन वो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं वहाँ पे, उनके पास तो उसके बारे में आया कि उन्होंने कुछ कहा है, तो उन्होंने कहा कि वो हमारे मसलक के हैं, लिहाजा वो अंजुमन सादात के सदर हैं और उनके साथ ताल्लुक़ रहता है, लेकिन वो मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। फिर ये भी सवाल किया गया कि बाहर लोग ये कह रहे हैं कि क्यों लीग ने चौधरी वजाहत हुसैन ने गालिबन आपसे वादा किया कि आपके ऊपर जो कत्ल वगैरह के केसेस बने हुए हैं यहाँ पाकिस्तान में हम वो ख़त्म करा देंगे, लिहाजा आप इस तरह का नवाज़ शरीफ वगैरह के ख़िलाफ़ बयान दें।
تو اس کے جواب میں تسنیم حیدر نے کہا کہ میرے اوپر کوئی قتل کے مقدمات نہیں، جو پرانے تھے اکا دکا وہ کاف لیگ نہیں بنوائے تھے، کیونکہ کاف لیگ کی حکومت تھی، میں نون لیگ میں تھا اور نون لیگ کی حمایت کرتا تھا، نون لیگ کے لیے میں بڑا کنویسنگ کرتا تھا، بھاگ دوڑ کرتا تھا، تو میرے اوپر انہوں نے کیسز بنوائے تھے اور اب یہ کیسز میرے ختم ہو چکے ہیں۔ جن پارٹیوں کے جس کے کہنے پہ بنوائے وہ بھی اب کہتے ہیں کہ جی اس سے جان چھڑائیں، یہ کیس ختم کریں، تو لہذا اس نے کہا کہ کیسز میں تو اب میرا کوئی وہاں مسئلہ نہیں۔ اور پھر اس نے کہا میں چونکہ نون لیگ کا ہوں تو چودھری وجاہت وغیرہ یہ کاف لیگ کے کسی بندے سے میرا تعلق ہونا وہ کوئی بات بنتی نہیں، میں ان کا کوئی ان کے لیے کیوں کام کروں گا، لہذا میرے ساتھ نہ کوئی وعدہ ہوا ہے نہ میں کسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے ہمیشہ کاف لیگ کی مخالفت کی ہے، لہذا کاف لیگ کے ساتھ اب یہ کوئی کہے کہ میں ان کا ایجنڈا لے کے چل رہا ہوں تو وہ بالکل غلط ہے۔ میں تو جو کچھ بیان کر رہا ہوں، تسنیم حیدر نے کہا کہ میں جو بیان کر رہا ہوں وہ حقیقت پہ مبنی ہے اور میں آج بھی سچ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سچ کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس پہ کافی مصر نظر آتا ہے، اور وہ اس نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے میں کچھ اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس میں سچ میں شریک ہو جائیں گے۔ پھر یہ بھی ان سے سوال کیا گیا کہ اتنی دیر کیوں لگائی آپ نے، اگر یہ 29 اکتوبر کو یہ بات ہوئی تھی آپ کی میٹنگ لاسٹ، اور اس میں یہ طے ہوا کہ عمران خان کے اوپر فائرنگ کی جائے گی، اور اس سے پہلے ارشد شریف قتل ہو گیا جبکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ اس کو قتل کروانا چاہ رہے ہیں اور کینیا میں اور دبئی وغیرہ میں ڈھونڈ رہے ہیں لوگوں کو، تو آپ نے کیوں نہیں اس کے بارے میں بات کی؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اس وقت بھی میں نے اپنے سولیسٹر کو اور دوسرے ایک دو لوگوں کا انہوں نے بتایا کہ میں نے ان سے ذکر کیا تھا ایک طرح سے مشاورت کے لیے کہ یہ صورتحال ہے تو بتائیں کیا کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا پھر جیسے بھی یہ فیصلہ ہوا کہ جی ٹھیک ہے ہمیں اب پولیس میں رپورٹ درج کرانی چاہیے، تو پولیس میں رپورٹ درج کرا دی۔ اس کے بعد پھر میں پبلک میں آ گیا اور پولیس رپورٹ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ سولیسٹر کے پاس موجود ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس سے دیکھ سکتا ہے، اور یہ میرا اب یقین ہے کہ پی ایم ایل این کیونکہ مکمل طور پہ کرمنل ایکٹیویٹیز کی طرف جا چکی ہے، اس لیے اس سے دور رہنا میرے لیے ضروری تھا۔ اب 2-3 اور ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ میاں نواز شریف بما اپنی پوری فیملی، مریم، جنید صفدر وغیرہ یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں سے انگلینڈ سے نکل گئے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ قطر گئے ہیں، کوئی بتا رہا ہے کہ شاید یورپ کے کسی شہر گئے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ شاید آگے امریکہ چلے جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ جی کوئی اور علاج کروانا انہوں نے جو یہاں نہیں ہو سکتا امریکہ میں ہوگا، سو امریکہ میں بھی ان کا اگر وہ جاتے ہیں تو اب اس کے بارے میں جو چیمیں گوئیاں ہیں وہ مختلف ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ واقعی انہوں نے کوئی علاج کرانا تھا امریکہ اس لیے گئے، لیکن زیادہ تر خیال یہ ہے کہ جو اچانک وہ یہاں سے نکلے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اب برطانوی پولیس کو درکار ہوتے، پولیس ان کو بلاتی، سوال جواب مریم سے بھی ان سے بھی کیے جاتے، اور تسنیم حیدر جو ہے وہ سارے لوگوں کے نام بتا رہا ہے کہ میٹنگ میں کون کون موجود تھے، لہٰذا ان کو بھی بلایا جاتا۔ تو میاں صاحب وہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس دکھ سے بچنے کے لیے وہ یہاں سے نکل گئے ہیں۔ کوائٹ پاسبل کہ یہ چیز درست ہو، اگر درست نہیں ہے تو وہ کچھ عرصے میں پھر واپس آ جائیں گے اگر یہ ایسی بات ہوئی۔ بہرصورت لندن پولیس جو ہے وہ لازماً اس پہ کچھ نہ کچھ بات چیت تو کرتی ان سے، لیکن وہ اب نہیں ہوئی۔ اچھا، دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ فیصل وابڈا، یہ ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا نام ہے جو کہ اس کا کوئی کمزوری کسی نہ کسی ادارے کے یا کسی کے ہاتھ آئی ہے، جس کی وجہ سے یہ شخص جو ہے یہ بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ بہرحال اس نے چونکہ کہا تھا ایک اپنے پروگرام میں کہ میرے پاس شواہد ہیں اور میں یہ جانتا ہوں وہ جانتا ہوں، تو آج اس کو یہاں پہ ایف آئی اے نے بلوایا اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں، تو جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے سامنے یہ پیش ہوئے گئے اور انہوں نے ان کو کچھ بات چیت بتائی، لیکن وہاں کیا بتایا وہ تو الگ ہے، لیکن جو چیزیں انہوں نے باہر نکل کے میڈیا کے لوگوں کو بتائیں یا جو بھی ان سے پوچھ رہے تھے سوالات ان کو بتائیں، وہ بڑی عام سی ہیں۔ ان میں صرف ایک ہی چیز ایسی ہے جو تھوڑی الارمنگ ہے، باقی عام چیزیں۔ مثلا انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ
جو ارشد شریف ہے اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ارشد شریف کا لیپ ٹاپ اور ٹیلی فون نہیں ملے گا، یہ ساری چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں۔ جو مارے گا وہ ثبوت اور شواہد کے لیے مارے گا، اور یہ چیز بھی تسنیم حیدر نے بھی اپنی بات چیت میں کہی ہے کہ جناب جب یہ ارشد شریف کو مارنے کا قصہ آیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس کو مارے بغیر بات نہیں بنتی، کیونکہ یہ آگے فلم بنوا کے چلوا رہا ہے اور وہ ڈاکومنٹ جو اس کے پاس ہیں وہ اس سے حالت میں لینی ہے، اور نیچرلی زندہ رہ کے تو وہ نہ دیتا، اور ڈاکومنٹس ہیں، کچھ ویڈیوز ہوں گی، کچھ یہ لیپ ٹاپ وغیرہ میں ہوگا مٹیریل، تو یہ چیز تو میں سمجھتا ہوں کسی بچے کو بھی پوچھیں تو اس کو پتہ ہوگا کہ اگر کسی سے شواہد لینے ہیں تو یہ آج کل کے زمانے میں لیپ ٹاپ اور ٹیلی فون وغیرہ ہی ہوتا ہے۔ دوسرا جو الارمنگ تھی چیز، انہوں نے کہا کہ یہ مجھے مکمل طور پہ پتہ ہے کہ اس چیز کی سازش پاکستان میں ہوئی، ان کو قتل کرنے کی سازش پاکستان میں ہوئی۔ کس نے کی، کون، کیا، آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہوئی، کون سے ایسے شواہد ہیں، اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ نتیجہ یہ کہ ایک الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے تو باوجہ موجود ہے کہ یہاں پہ کوئی الجھاؤ پیدا کر دے، لیکن اس الجھاؤ کا فائدہ اس لیے نہیں کہ جب تک آپ کے پاس واضح شواہد نہ ہوں آپ الزام لگا سکتے ہیں کسی کے اوپر، آپ کہیں جی پاکستان میں ہوا، میں نے فلاں کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، لیکن یہ چیزیں چیلنج ہوں گی۔ دوسری طرف کچھ اور بھی ایک دو لوگ ہیں جن کے پاس ارشد شریف کے معاملے میں شواہد موجود ہیں، وہ مراد سعید ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس، کیونکہ اس نے شیئر کی تھیں، ارشد شریف نے ان سے بات چیت شیئر کی، اور بھی کسی ایک آدھ سے اس نے جرنلسٹ سے شیئر کی، غالباً سینیٹر انور بیگ صاحب ہیں ان سے کی یا کسی اور سے، تو وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ سو لگتا یہ ہے کہ ایک کنفیوژن موجود ہے، لیکن میاں صاحب کا اچانک چلے جانا، اگر وہ جلدی واپس نہیں آتے تو پھر یہ شک مضبوط ہو جائے گا کہ لندن لازماً کوئی لندن پلان موجود تھی اور کوئی ان کا تعلق ہے۔ اور ویسے بھی ارشد شریف کے معاملے میں تو ایک چیز واضح ہے کہ اس کی نیٹ فلکس پہ فلم آنے والی تھی، اور اس فلم میں جو کرپشن کی بڑی کہانی اور جو اس کے شواہد ثبوت وغیرہ ہر طرح کے، وہ یا میاں صاحب کے معاملے میں تھے یا زرداری صاحب کے، تو اس لحاظ سے ان دو حضرات کے لیے تو وہ واقعی ایک حلق میں کانٹا تھا۔ لیکن یہ ثابت ہوگا یا یہ چیز تھوڑا بہت آپ کہہ لیجئے کہ اس طرف اشارہ کرے گی، اگر میاں صاحب باہر ٹھہرتے ہیں تو پھر یہ شک اور زیادہ مضبوط ہوگا، لیکن اگر لندن واپس آ جاتے ہیں اور پولیس سے بات چیت کرتے ہیں تو پھر لازماً شک کی گنجائش کم ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔